मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अर्राद का दूसरा रुकू पढ़ेंगे, 13वां सिपारा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अरहामु व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अल्लाह के इल्म में है जो भी कोई मादा अपने शिकम में उठाकर रखती है, और वो जानता है जो कम करते हैं रहम या ज़्यादा करते हैं, और हर चीज़ उसके अंदाजे से एक अंदाज़ा है। आलिमुल गैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल, वो जानने वाला है हर पोशीदा चीज़ को और हर ज़ाहिर चीज़ को, सबसे आली मर्तबा। इसके इल्म में सब यकसा हैं तुम में से। सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौला व मन जहरा बिही व मन हुवा मुख्तफ़िम बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। मुस्तख़फ़िम बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। सब यकसा हैं तुम में से, वो भी जो आहिस्ता बात करे और जो बुलंद बात करे, जो छुपा रहता है रात के वक्त और जो चलता फिरता रहता है दिन के वक्त। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। इंसान के लिए यके बाद दीगरे आने वाले फरिश्ते हैं, उसके आगे भी और उसके पीछे भी, जो निगहबानी करते हैं उसकी अल्लाह के हुक्म से। बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता किसी की अच्छी या बुरी हालत को जब तक कि वो खुद अपने आप में तब्दीली पैदा ना कर ले। और जब अल्लाह इरादा कर लेता है किसी कौम को तकलीफ पहुंचाने का, तो कोई टाल नहीं सकता, और ना ही उसके लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई मदद करने वाला होता है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाब अस्सिक़ाल। वही है जो तुम्हें दिखाता है बिजली कभी डराने के लिए और कभी उम्मीद दिलाने के लिए, और उठाता है दोशे हवा पर भारी बादल। व युसब्बिहुर राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़तिही व युरसिलुस सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशाउ व हुम युजादिलूना फिल्लाह व हुवा शदीदुल मिहाल। और राद उसी की पाकी बयान करता है उसकी हम्द के साथ, और फरिश्ते उसके खौफ से उसकी तस्बीह करते हैं। और अल्लाह ताला कड़कती बिजलियां भेजता है, गिराता है उन्हें जिस पर चाहे, इस हाल में कि ये लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माई लियबलुग़ फ़ाहु व मा हुवा बिबालिग़िहि व मा दअउल काफ़िरीना इल्ला फ़ी ज़लाल। उसी को पुकारना हक सच बात है, और जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा जिनको, वो उन्हें जवाब नहीं दे सकते कुछ भी, मगर उस शख्स की तरह जो फैलाए हुए हो अपनी दोनों हथेलियों को पानी की तरफ, ताकि उसके मुंह तक पानी पहुंच जाए। और यूं तो पानी उसके मुंह तक पहुंच सकता नहीं, लेकिन काफिरों की दुआ बजुज इसके कि क्या है, भटकती फिरती है। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। और अल्लाह ही को सजदा रेज है हर चीज़ जो आसमानों में है और ज़मीन में, बखुशी भी और मजबूरन भी, और उनके साए भी सजदा रेज हैं सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। ये सजदा तिलावत है जी, तो जो लोग इसको सुने ज़रूर सजदा तिलावत हम पे लाजिम है, तो अभी जैसी पहली फुर्सत मिले ज़रूर किया जाए। क़ुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द क़ुलिल्लाह क़ुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा क़ुल हल यस्तविल अमा वल बसीर अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ ख़लक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए कि कौन है परवरदिगार आसमानों का और ज़मीन का। फरमा दीजिए कि अल्लाह। कैसे तुमने बना लिए अल्लाह के सिवा ऐसे हिमायती जो कुछ इख्तियार नहीं रखते अपने लिए किसी नफ़े का ना किसी नुकसान का। आप इनसे पूछिए कि क्या बराबर हो सकता है अंधा और आंखों वाला, या क्या बराबर होता है अंधेरा और रोशनी। क्या उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह के लिए ऐसे शरीक जिन्होंने कुछ पैदा किया हो जिसे अल्लाह ने पैदा फरमाया। बस यूं ही तख्लीक पर उन पर मुश्तबा हो गई है।
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور وہ ہر ایک پر، سب پر غالب ہے، وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس نے اتارا آسمان سے پانی، پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق، تو اٹھا لیا سیلاب کی رو نے، اور ابھرا ہوا جھاگ، اور جن لوگوں کو اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ یوں اللہ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی، بس بیکار جھاگ تو رائے گاں چلا جاتا ہے، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے وہ باقی رہے گی زمین میں۔ یوں ہی اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في السماوات جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہ مانا اس کا حکم تو اگر ان کے ملک میں جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب بھی دے دیں اور مثل اس کے اتنا اور بھی دے دیں، تب بھی عذاب سے بچنے کے لیے کچھ راہ نہیں۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن سے سخت باز پرس ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، اب اس میں کچھ باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ویسے تو اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی پڑے یا تفسیر کی ضرورت پڑے یا تفصیل کی ضرورت پڑے، کیونکہ چھوٹی موٹی عربی سمجھنے والا آدمی بھی بڑی آسانی کے ساتھ اگر یہ سبق پڑھے گا تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بالکل صحیح سمجھ آ جائے گا۔ کچھ چیزیں ہم اس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ اللہ کے علم میں ہے ہر پیدا ہونے والی جو نسل ہوگی، اولاد ہوگی، جو مادہ اپنے شکم میں اٹھائے پھرتی ہے، اور جو اس میں کبھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ اس میں ابھی رونا رو رہا تھا نا، ہمارے یہاں تو وہ مسائل در مسائل، پہلے تو سیزنل مولوی ہوتے تھے، اب سیزنل موٹیویشنل سپیکرز بھی آ گئے میدان میں، جنہیں شراب شباب کے بعد اچانک یاد آتا ہے کہ جناب زور کا جیسے نہیں ایمان آ جاتا، وہ زور کا اللہ تعالیٰ ان کو یاد آ جاتا ہے، زور کا قرآن شریف، اور وہ اٹھا لیتے ہیں کوئی کتاب شتاب، بس ایک آدھ پکڑ لی، تفسیر ابن خلدون پڑھ لی، تفسیر ابن کثیر پڑھ لی۔ اب یہ ایسی کتابیں بہت جامع کتابیں ہیں، بہت بڑی، اس میں کچھ شک نہیں ہے، بہت، آپ ایک اکیلی کتاب پڑھ لیں آپ کے 14 طبق راشن ہو جائے گے۔ اور اگر آپ کچھ ماورائی باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ، تو آپ حضرت امام غزالی کی کوئی تصنیف بھی پڑھ لیں۔ آپ نے حضرت امام غزالی کی کوئی تصنیف پڑھی نہیں؟ محتاط ہو کے پڑھنے والی چیز ہے، ہوتی بڑی شاندار ہے، وہ ایسی رمز بیان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ بہت ہی باطنی روحانی ہستی بننا چاہتے ہیں تو آپ وہ پکڑ لیں، ابن عربی کو پکڑ لیں، بس شاندار آدمی ہے بھائی، یعنی قرآن شریف کا ترجمہ اگر ان کا آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ ترجمہ تو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، اب تو بات اب سمجھ آئیے۔ بتانے میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دوں گا، لیکن آج نہیں دوں گا، آج ٹاپک بالکل بدل جائے گا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم پہ مسلمانوں پہ خاص طور پہ باتوں کی پیڑھی بہت نازل ہوئی ہے، تو اس آیت سے مجھے وہ بہت ساری باتیں کل بلانے لگی ہیں دماغ میں، وہ اتنی سنی ہے نا کہ جی یہ تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا پڑ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صرف تو خالی نہ ہوئی۔ تو اس کے اوپر بہت ساری لاجکس اور بہت ساری توجیحات اور بہت سارے ٹیکیں لگائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نہیں۔ بہرحال بڑی واضح سی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا زیرو ہے، کس وقت کون سے حیات میں، کون سے معاملات میں، کس شکل میں، کس رنگ روپ میں، کس کمی، کس کجی اور کس خاصیت کے ساتھ دنیا میں بھیجا جائے گا، بس سیدھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم الغیب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا،
بہت ہی مضبوط علم ہے، یہ بہت مضبوط. میں کہنا تو چاہ رہا ہوں، کوئی بات کہہ ہی دوں، میرا خیال ہے. ایک موضوع ہے تقدیر اور تدبیر. تقدیر اور تدبیر کہ تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اپنے پاس لوح محفوظ میں، اور تدبیر وہ ہے جو آپ کرتے ہیں، انسان کو اختیار دے دیا گیا. اگر وہاں سے لگایا جائے نا تو یہ موضوع بالکل الگ ہو جائے گا. سبق کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، بعد میں اس پہ کریں گے بات. اللہ کے نزدیک ہر چیز ایک اقدار کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ مضبوط مربوط موجود ہے. قرآن شریف میں ایک بار میں، ابھی یہ تو پورا سبق ہی ایسا ہے، پورے سبق میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کے علم کا بہت خوبصورت انداز میں آتا ہوا، بہت خوبصورت. کئی بار ہم یہ دہرا چکے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہاری تو مرضی منشا کچھ نہیں، تمہارے اندر سوچ، تمہارے اندر خیال نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ میری مرضی منشا نہ ہو. تمہارے اندر آنے والا خیال بھی میرا ہی ہے، خیال جو اجاگر کرنے والا بھی میں ہوں. وہ شجر ممنوعہ کا کھلایا جانا اور وہ آدم علیہ السلام کا تخلیق کیا جانا اور ان کو پابندی لگانا کہ جی ولا تقربا هذه الشجرہ، اور پھر وہ بھول گئے اس بات کو اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان نے ان کو بہکا دیا اور آدم اور حوا نے کھا لیا وہ پھل. اس تمام معاملے میں اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو کچھ ممکن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. باقاعدہ اس نے ایک نظام کے تحت اس معاملے کو کیا، بہت ہی خوبصورت انداز میں. سورہ طٰہٰ بہت خوبصورت سورت ہے اس معاملے میں کہ ہم نے آدم کو تخلیق کیا، اس کی بیگم کو کہا کہ اب تم اور تمہاری بیگم چلے جانا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں سجدہ نہیں کیا، تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں بہکائے گا بھٹکائے گا، دشمن ہی نکالے گا لازمی، تم دونوں میاں بیوی کا دشمن ہے. آخر وہی ہوا، اس نے بہکا دیا اور کہا کہ جی تمہیں ہمیشگی. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا کہ میں تمہیں ایسی جنت میں داخل کرتا ہوں. سن لینے کی بات ہے، بہت ہی آخری بات ہو جاتی ہے انسان کے لیے. میں تمہیں ایسی جنت میں داخل کرتا ہوں، نہ تمہیں بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ لباس کی ضرورت ہو. قرآن شریف کے الفاظ ہیں، نہ لباس کی ضرورت، نہ تمہیں پیاس محسوس ہو، نہ تمہیں دھوپ کی تنگی محسوس ہو. ایک متوازن متبادل ماحول، بھوک پیاس سے آری، لباس سے بھی آری، بے نیاز، تمہیں کچھ نہ چاہیے. اس کے باوجود شیطان ان کو بہکاتا ہے بھٹکاتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشگی کی زندگی عطا کر دے اور بادشاہت عطا کر دے، ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن جاؤ. بائبل میں اس کو کہا گیا، اسی بات کو، اس کانٹیکسٹ کو، کہ شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ بتاؤں، ایک ایسے پھل کا پتہ بتاؤں کہ اگر تم کھا لو تو تمہیں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جائے. The difference between good and evil. بہت مرعوب ہوا انسان. وہ بات جو اعلیٰ و عرفہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکا، جو میں قرآن شریف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم ایسی زندگی پا سکتے ہو، میں تمہیں ایسی زندگی دیتا ہوں، تمہیں اور تمہاری بیگم کو، جس میں تمہیں بھوک پیاس کی گنجائش ختم، تمہیں لباس کی علت ختم. اب جب انہوں نے پھل کھا لیے تو کیا ہوا؟ ان پہ برہنگی ظاہر ہو گئی اور انہوں نے پتے ڈھانپنے شروع کر دیے. قرآن شریف کے الفاظ. انسان نے یہ تمام کام اس لیے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو. انسان کو بنایا ایسے گیا ہے کہ اگر اس کو بیفور ٹائم راحت اور آرائش مل جائے تو یہ ناشکرہ بن جاتا ہے، یہ اس کی قدر نہیں کرتا. اس کے سیکھنے کا ایک عمل ہے. کچھ لوگ نصیحت پا کے بھی عمل نہیں کرتے. ابھی جیسے ہمارے دائیں بائیں دیکھ لیں اور ہم خود دیکھ لیں، آج تک بشمول میرے اس وقت تمام پاکستان ایک ہی کام پہ لگا ہوا ہے، ایک ہی کام پہ، پیسے کمانے. اور اگر پیسے ڈالرز میں ہو تو کیا بات، اس کے آگے کچھ سوچ نہیں. آگے 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 ادھر آ جائے، کھلے کھلے آ جائے، ادھر آ جائے، شاہ صاحب آگے آ جائے، ادھر آ جائے. پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی دوسری خیال، کوئی دوسری سوچ پیدا نہیں ہوتی. اور خرچے بھی سر پر ہیں، مطلب جب کما رہے ہیں تو خرچہ بھی ہے. ابھی بجلی کا بل ابھی آ کے رکھا ہے، میں دیکھ کر نہیں آیا، میں کہا موڈ خراب ہو جائے گا، واپس جا کے دیکھو. آ گئے ہیں ویسے. آخری تاریخ ہوتی ہے 27 28، تو آج کیا ہو گیا 23. ہاں آج تو ہم یوم پاکستان منایا، بھائی پاکستان برائے فروغ ہے.
F-16 برائے فروخت ہے, تھنڈر برائے فروخت, بندوق برائے فروخت, فوج برائے فروخت, ٹینک برائے فروخت, جو لینا ہے لے لو بھائی, ہم سستا بیچ رہے. تو بہرحال اچھی دکان کھولتے ہیں, چلانی ہے اپنوں پہ ہی چلا کے پھر ٹیسٹ کر لو. باہر والے تو کھاتے نہیں تمہاری گولی. بہرحال کیا کریں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. گزارش یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کا اظہار انعام حضرت آدم علیہ السلام پہ ہوا, فرشتوں پہ برتری ظاہر کی, لیکن وہی بات وہی ڈھاکے تین بات نہیں باز آیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا بالکل ایسی کہ یہ باز نہ آئے, ظلمن جہولا بنتا رہے, میری مرضی کے خلاف سوچتا جائے کہ میری اس کی مرضی سے کچھ ہو رہا ہے, اس کو یہ گمان رہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور جس کو یہ گمان ہے تو ہم اس کے گمان کو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, جس کے دل میں بیماری ہے تو ہم یہی بیماری بڑھائیں گے کہ یہ بڑا با اختیار ہے, یہ کچھ کر سکتا ہے. عالم الغیب والشہادہ, لیکن عالم الغیب اور شہادہ تو گواہ تو میں ہوں ہر چیز کا. الکبیر المتعال, بہت عالی مرتبہ. سواء منکم من اسر القول ومن جہر, برابر ہے تم اونچی آواز میں بولتے ہو یا چپکے چپکے, ہم تو سارا ہی جانتے ہیں, ہم سے کیا چھپا رکھا ہے. ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار, رات کے اندھیرے جو چھپا رکھیں یا دن کا اجالا جو لے کر کے آ جائے, ہم جانتے ہیں اچھی طرح. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, تمہارا پیچھا کرنے والے ہم نے مبعوث کر دیے, تمہارا پیچھا کرنے والے. اچھائی اور برائی دونوں کے لیے قرآن شریف میں دونوں کے لیے معاملات ہیں. یہاں تو اچھائی کا ذکر ہے, یحفظونہ من امر اللہ, تو تمہاری حفاظت کے لیے ہم بھیجتے ہیں. یہ مراد فرشتے ہی ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو انسانوں کو بھی لگا دیں. یعنی جیسے ہم اپنے اولاد کے محافظ ہیں, اپنے آلات کے, اپنی جہاں آپ کی ٹیریٹری ہے آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کو بنا دیا جاتا ہے. اور یتامہ مساکین اپنے سبیل کے بھی آپ کو ذمہ دار بنا کے آپ ان کو بھی کہ آپ ان کے ذمہ دار بنے, آپ ان کی حفاظت. تو قرآن شریف بھرا پڑا ہے اس میں. یتیموں کو آزماتے رہو, ان کے مالوں کی حفاظت کرو, جیسے ہی وہ اپنے پوری عمر کو پہنچتے ہیں ان کے مال ان کو لوٹا دو. تو محافظوں کی طرح خواتین کے لیے ایسے ہی ہے کہ خواتین کو اپنے نکاح میں لے لو جو بیار و مددگار ملیں کہ ان کی حفاظت ہو, آگے ان کے بچوں کی پرورش ہو. تو انسانوں کو بھی بالکل یہ مرتبہ ہے, اور یہاں فرشتوں کا بھی. لہو معقبات من بین ایدیہ من بین یدیہ ومن خلفہ, ان کے ہاتھوں سے یعنی ہاتھوں کے درمیان آگے اور پیچھے سے نازل ہوتے ہیں محافظی جو امر الہی سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم رو رہے ہیں. رونا اس سب کا جو ہے وہ یہی قرآن شریف میں ابھی نازل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی, خود ہی تبدیل نہیں ہونا چاہتا. اب کس سے آپ کہیں گے, کس سے ماتھا پھوڑیں گے اگر آپ کو آج کہا جائے کہ جی پتر آج سے جناب اپلائی کر دو, امریکہ کی ویزے کھل گئے. میں دیکھتا ہوں کون نہیں لیتا اپلیکیشن فارم, میں دیکھتا ہوں کون نہیں لیتا. فلانا ایجنٹ آ گیا ہے جناب علی, امریکہ میں یا دبئی میں یا انگلینڈ میں ویزا لگ رہا ہے جناب, نوکری سمیت لاٹری نکل آئی ہے, لاٹری ویزا آ گیا. میں دیکھتا ہوں کون, جبکہ پتہ ہے کہ شیطان کے اصل چلے یہی ہیں. دنیا میں فساد پھیلانے والا ہی امریکہ ہے, برباد کرنے والا, سود کا نظام لانے والا, برباد کرنے والا, قوموں کو آپس میں لڑانے والا, تباہی پھیلا دینے والا. لیکن اس کے ڈالر کی طاقت ایسی بدماش ہے کہ آج آپ کو آپشن ملے آپ آج ادھر جھک جائیں, ختم. تو اس قوم کی حالت بدلی کیسے جائے جو کہتے ہیں میں اپنا بھلا کر لوں باقی جاؤ پھاڑ میں. ایک ہی کشتی میں سوار ہوں, ایک ہی کشتی, اور کہے جی ہماری سائڈ پہ سوراخ نہیں اس سائڈ پہ سوراخ ہے, اسی محفوظ ہے. کیا یار عجیب گدھے آدمی ہے, کمال آدمی ہے. پانی جب بھرے گا تو وہ کیا دیکھ کر آئے گا کہ کس کی سائڈ سے پانی کا سوراخ شگاف ہوا ہے, وہ تو ویسے ہی بھرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے, رونا اس بات کا ہے کہ شگاف ہی اپنے ہاتھ سے کیا ہو تو کیا کرے, کشتی میں سوراخ ہی اپنے ہاتھ سے کیا کرے, پھر کیا اس کا نتیجہ. ہمارے یہاں صوفی بزرگوں کی بہت ہی خوبصورت, جتنے بھی بزرگان دین گزرے ان کا ایک فرمان ضرور کامن ملے گا آپ کو, جو آپ کو ہمیشہ یہی کہے گا کہ اپنی کشتی میں سوراخ مت کر دینا, اپنی کشتی میں سوراخ مت کر دینا, ہمیشہ پانی نکالتے رہو. اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں. جب آپ کسی ناجائز اور حرام کی طرف ایک دفعہ پڑ جاتے ہیں
آپ دوبارہ جائز اور حلال کی طرف بہت مشکل سے مڑ کر جاتے ہیں. بہت سخت مزاج ہو، بہت مضبوط، تب واپس ہوگا، ورنہ واپس نہیں ہوگا. تو اس قوم کی حالت بدلی نہیں جا سکتی جو اپنی حالت خود نہ بدلے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب ارادہ فرما لے اللہ کسی قوم کو ضرر پہنچانے کا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یہی وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتی ہے روشنی، برق بھیجتی ہے بجلی کی چمک، کبھی خوف دلانے کے لیے اور کبھی راستہ دکھانے کے لیے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بادل اٹھائے پھرنے والے بھی وہی بھیجتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رعد اس کی پاکی بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے پھر گراتا ہے انہیں جس پر چاہے، اس حال میں کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے، بہت ہی واضح، بہت ہی واضح. جب انسان اللہ تعالیٰ کی فاعل حقیقی ہونے کو نہ مانے کہ اصل مضبوط ارادے والا، ہر کام کو انجام دینے والا، پکا مالک و مختار اکیلی اللہ کی ذات، پھر یہی ہوگا کہ وہ پہلے تو وارننگز بھیجے گا، ڈراوے دھمکانا ہے، کبھی بجلی کی کڑک، کبھی کوئی جھٹکا، کبھی کچھ، اور پھر بھی مان نہ آئے تو پھر قرآن شریف میں لکھا ہے کہ دیکھ لو کتنی قومیں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، اور ہمارے لیے بالکل آسان ہے ایسا کرنا، ہمارے لیے کچھ دیر یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے. آپ عاد کا ذکر پڑھتے ہیں، سمود کا ذکر پڑھتے ہیں، ایکا کا ذکر پڑھتے ہیں، مدائن شعیب کا ذکر پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر پڑھتے ہیں، اس سے پہلے فرعون کا ذکر پڑھتے ہیں. وہ فرعون ہے، وہ بیخوں والا فرعون، تو بڑی تفصیل، بڑی تفصیل. پھر بنی اسرائیل کی تباہی کا ذکر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ توڑا اور ہم نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کیا. پھر ان سے ہم نے وہ امانت چھین لی جو ہم نے ان کو دی تھی اپنی نیابت. ان کے بعد پھر ہم نیا دور لیا ہے، آل عمران میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہو گیا ہے جی، نصرانیوں کا. پھر انہوں نے بھی وعدہ توڑا تو انجام وہی ہے، وعدہ توڑنے والے کا ایک ہی انجام، برباد ہی ہے. اب یہ جو اہل کتاب بیٹھے ہیں، میں اور آپ، قرآن شریف ہم پہ نازل ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ مبعوث فرمائے جا چکے ہیں، ہم اب اہل کتاب میں سے یہی فارمولہ ہم پہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑو گے وہی انجام ہوگا جو پچھلے تمام قوموں کو لکھا ہوا تمام تھا. پھر وہ بھیجے گا اپنی کڑک بجلی، عذاب کی نئی اقسام. علماء حضرات کا اس پہ پتہ نہیں کون سی قرآن کی آیت سے انہوں نے لیا ہوگا، میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں ایسے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امت مسلمہ پہ اب عذاب نہیں آئے گا، کھلا بڑا عذاب نہیں آئے گا، اب اعمال کی سزا انہیں ملے گی. بہرحال اچھا سوچا ہے بھائی، اچھا گمان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ. گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والی کوئی ہستی پیدا نہیں ہوئی. میں نے قرآن شریف میں ابھی تک یہی سیکھا کہ اس کو نیچا دکھانے والا، اسے مجبور کر دینے والا، اس سے سفارش کرنے والا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کے حضور سفارش کرنے والا کوئی نہیں. ہاں جس کے لیے اس کی مرضی ہو کہ کس کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے تو کرے، لیکن اللہ سے براہ راست سفارش کرنے والا، اس کے ارادے کو بدلنے والا کوئی نہیں، زیرو. ہم نے پتہ نہیں یہ وعدہ کب لے لیا اللہ سے کہ ہمارے اوپر امت مسلمہ پہ عذاب نہیں آئے گا. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے لیا، قرآن شریف کی کون سی آیت میں کہ یہ جو امت نازل ہو رہی ہے یہ ہمارے بڑے لاڈلے. ابھی آج صبح کے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. تو اگر تم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہو تو پھر تمہیں تکلیف کیوں آتی، پریشانی کیوں آتی، تمہاری پکڑ کیسے ہو جاتی ہے؟ بڑے ہی لاڈلے ہوتے، ہم تمہیں ہر بات پہ چھوڑ دیتے کہ خیر ہے پتر ہی ہے اپنا، کوئی گل نہیں. اب پکڑ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ تم عام انسانوں کی طرح ہی انسان ہو. قرآن شریف کے الفاظ ہم پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اکھاڑ کے وہی بنی اسرائیل کی باتیں، وہی یہود و نصارہ کی باتیں، وہی اصحاب ایکا کی باتیں، مدائن شعیب والوں کی حرکتیں، ناپ تول میں کمی کرنا، وہی عاد اور سمود کی حرکتیں، تمام، اور فرعون والی سوچیں، تمام ہی وہ سوچے لے آتے ہیں جو اللہ کے مخالف ہیں، اور اس کا انجام بھی جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں.
لیکن پیسہ ہے اور ڈالر ہے، کیا بات ہے، اس کے پیچھے جانا جانا۔ بہرحال لہو دعوت الحق، یہ ہے اللہ کی طرف سے پکارا جانا جو سچ حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم، دونوں اللہ کو چھوڑ کر جب تم کسی اور کو پکارو، انہوں نے کیا تمہارا جواب دے دینا ہے؟ لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فآہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، مگر اس شخص کی طرح جو پھیلائے ہوئے ہو اپنی دونوں ہتھیلیاں سامنے اور سمجھتا ہو کہ ایسے پانی اس کے منہ میں چلا جائے گا، تو ایسے کس طرح پانی اس کے منہ میں جا سکتا؟ اس کے لیے تو پوری تگدو ہے، اس کے لیے تو پوری محنت ہے، اس کے لیے اس راستے پر جانا ہوگا جو ہم بنا چکے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سجدہ ریز ہے اللہ ہی کے حضور آسمانوں اور زمین کی ہر شے، طوعاً او کرہاً، چاہتے نہ چاہتے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے چائنیز زبان والے، وہ بڑے شاندار آدمی ہیں اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وہ بھی اس بات پہ بڑا ڈسکس کرتے تھے کہ طوعاً اور کرہاً کا کیا مطلب ہے، اللہ کے حضور چاہنا نہ چاہنا کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ بات کرنے کے اسلوب ہوتے ہیں۔ آپ جب ایشیا کے لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ ایسے ہی کہتے ہیں، مرضی ہوئے نہ ہوئے بھائی جان کم سے کرنا پیسے، مطلب آپ زور دینے کے لیے نا یہ کہتے ہیں، وہ اس کی نہ ہونے والی مرضی تو ہوتی ہے۔ اب بچوں کو جیسے آپ کہتے ہیں تیری مرضی ہو بھائی نہ ہو، روٹی تو بھائی کھانی ہے، بچہ لاکھ کسمسار ہو نا میں روٹی نہیں کھانی، آپ کہیں دل ہے نہیں ہے بھائی جان کھانی ہے۔ اب دل ہے نہیں ہے تو ختم ہی ہوا ہوا ہے نا، وہاں امکان نہیں، آپ ہیں ہی اتنے ڈاٹے بچے کے مقابلے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بالکل ایسے ہی غالب الغالب ہے ہر چیز پر، وہ بات کرنے کے اسلوب ایسے ہیں، طوعاً اور کرہاً فرمایا گیا، ورنہ اللہ کی مرضی سے آگے جا نہیں سکتا۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں، صبح بھی شام بھی۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر یاد کرائیں، ان سے پوچھیں کون ہے آسمانوں کا رب زمین کا، اور انہیں بتائیں کہ اللہ ہی۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پھر کہیے کہ تم نے کیسے بنا لیا اللہ کے سوا ایسے حمایتی جو اختیار نہیں رکھتے نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا، اپنی جانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد دلائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا ایک برابر ہے؟ ہم هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، کیا یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی اور اندھیرا ایک برابر چیزیں ہیں، ان میں کچھ فرق نہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا ایسے شریک جنہوں نے کچھ ایسا پیدا کیا جیسے اللہ نے پیدا کیا؟ بس یوں تخلیق ان پر مشتبہ ہو چکی ہے، حالانکہ کچھ بنایا ہوتا، کوئی تخلیق دیکھتے غیر اللہ کی تو تب تو یہ بات کرتے کہ ہاں یہ اللہ کے مقابلے کچھ ہو، جب ایسا کچھ دیکھا نہیں تو پھر کس بات پہ شرک کرتے ہیں، پھر کس بات پہ معبود بناتے ہیں۔ قل اللہ الخالق قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، تو آپ انہیں یاد دہانی کروا دیں، آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو اور وہ سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اس نے اتارا آسمان سے پانی بہنے والا، وادیوں میں بہنے لگا اپنے اپنے انداز کے مطابق، اور اٹھا لیا سیلاب کی رو نے اس کو ایک ابھرا ہوا جھاگ بنا کر۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اسی طرح پھر جھاگ بن جاتا ہے جب تم چیزوں کی وہ تپا کر جلا کر مصفا کرتے ہو اس کو، دھاتوں کو، اس کے اوپر بھی ایسے ہی جھاگ آ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ یہی مثال دے کر تمہیں حق اور باطل کی پہچان کرا رہا ہے کہ یہ جو اوپر آ جانے والا جھاگ ہے، یہ جو بڑا جل تھل کرتا اچھلتا کودتا نظر آ رہا ہے، جس کا بڑا روب داب نظر آتا ہے کہ یہ بڑا شاندار بڑا عالیشان ہوگا، اچھل کود بڑی نظر آتی ہے، بنیادی طور پہ یہ محض جھاگ ہے، یہ اصل ہی نہیں ہے۔ اصل بہتا ہوا پانی یا اصل بہتا ہوا مادہ تو اس کے نیچے ہے جو بالکل پرسکون انداز میں بہتا جاتا ہے، یہ جھاگ اچھل کود تو کچھ نہیں۔ ابھی صبح کے سبق میں بھی ہم نے ایسے ہی پڑھا کہ اگر تم دیکھو کہ یہ بڑے خوشحال ہیں نافرمان لوگ، تو اس سے
کسی روب میں نہ آ جانا، کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا کہ یہی ان کے لیے ہے، یہی ان کے لیے مثال بننے والا ہے، یہی ان کے لیے عبرت بننے والا ہے، یہی مال متا، یہی بڑی ترقیوں کے ڈھیر، یہی ان کے لیے عذاب بننے والا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے وہ تو باقی رہے گی زمین میں، یوں ہی مثال بیان فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا بس بھلائی ہی بھلائی ہے، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جنہوں نے نہیں مانا حکم تو اس کے ملک میں جو کچھ بھی ہو زمین میں سب کا سب بھی دے دے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اس کے برابر اور بھی دے دے تب بھی اس کی جان نہیں چھوڑی جائے گی، اولئک لہم سوء الحساب، بطور فدیہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے سخت باز پرس ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، ٹھکانہ ان کا جہنم اور بڑی بری قرارگاہ۔ بہت واضح سبق ہے، اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سے دہرا لیا۔ یہ جو تقدیر اور تدبیر کا معاملہ ہے نا، بڑا گرم ہے آج کل، موٹیویشنل اسپیکر آئے ہوئے مارکیٹ میں، مولوی الگ آئے ہوئے، بڑے بڑے اسکالر الگ آئے ہوئے، وہ اس کو ضرور شوگر کوٹ کرتے ہیں اور آدھا اختیار اللہ کو اور آدھا اختیار انسان کو دے دیتے ہیں کہ آپ کس کے گھر میں پیدا ہوں گے، کیسے مریں گے، آپ کی آنکھ ناک کان کا رنگ کیا ہوگا، آپ کا قد کاٹ کتنا ہوگا، رنگ روپ کیسا ہوگا، عمر کتنی ہے، یہ سب ڈیسائیڈڈ ہے، پہلے ہی پری پلانڈ ہے۔ اب اس زندگی میں آپ کریں گے کیا، یہ آپ نے کرنا ہے۔ کھوتے کسی پیچھے رہ کے گیا، پیچھے رہ کے گیا، تیرے پلے بچا کیا بھائی، تیری سانس کی گنتی تجھے پتا کوئی نہیں، تیری آنکھ ناک کان کا رنگ تجھے پتا کوئی نہیں، تیری بینائی کی طاقت تجھے پتا کوئی نہیں، کب آئے اور کب اچک لی جائے، کب وہ من عامر نقص فی الخلق ہو جائے۔ تو بڑے بڑے جوانوں کی کمریں جھک گئی بھائی، بڑے بڑے کمال کے مریض ہو گئے، جی مزہ آ گیا دیکھ کے ان کی بیماری۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو انسان بہت ساری لاجکس پیش کرنے کے لیے اور بہت ساری ٹیکیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگلی بات جب کروں گا نا تو آپ کہیں گے نہیں گل اردی ٹھیک سی بھائی، یہ جو بندہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ میں اگلی بات کرنے والا ہوں کہ جب آپ برائی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا آپ کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے میں آپ کرنا جی شیطان کراتا ہوں، شیطان کراتا ہے نا برائی تو، یا اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ اگر میں اس کے اوپر ایک اور آیت آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ شیطان نازل کی، سورہ مریم کی جو آیت ہے، سورہ مریم آخری، کہ ہم ان پہ شیطان نازل کرتے ہیں، ہم شیطان نازل کرتے ہیں ان پہ، تو پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ جو بہکانے بھٹکانے والے، جو ان کو راہ سے ہٹائیں گے، اس لیے کہ وہ اس لائق تھے، اور کی حرکتیں کرتوت ہی ایسے تھے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر وہ فرمائے کہ ہم ہی فسق و فجور تیرے اندر پیدا کرتے ہیں، ہم ہی تیرے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ پسند ضرور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پسند ہے نیکی کا راستہ، پاکیزگی کا راستہ، بڑائی کا راستہ، آسانی کا راستہ، اطاعت کا راستہ، فرما برداری۔ جو فرما بردار ہو کر آئے گا اس کے مرتبے الگ ہیں، آؤ گے تو میرے پاس ہی، لیکن نافرمان ہو کے آؤ گے، وہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیت، نافرمان ہو کے آؤ گے پھر اس کے مرتبے الگ ہیں، وہ پھر کسی اور مرتبے میں ہو کر آؤ گے۔ ساری باتیں ٹھیک، بالکل ٹھیک، اختیار کل اگر آپ اللہ کو نہیں دیتے۔ ابھی آپ راجا آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ ابھی آپ نے پورا رکوع پڑھا، پورا رکوع پڑھا، اور اس طرح کے اور بہت سارے، ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں آرام سے، اور اس طرح کے بہت سارے آیتیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی واحد طاقت کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی واحد بزرگی کا اظہار ہے، ایک اکیلی طاقت کا اظہار، جس میں دو ہی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں، کوئی مددگار نہیں، نہ جن، نہ انسان، نہ شیطان، نہ فرشتہ، کوئی اس کے مقابل نہیں۔ ابھی آپ جب پھر سورہ طٰہٰ کا یہ حوالہ پھر میں دیتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا قیامت کے وقت کہ کوئی آواز تمہیں سنائی نہ دے بجز اللہ کی آواز، خداوند رحمان کی آواز ہوگی بس، اکیلی، بس کوئی معمولی سرگوشی کر جائے تو کر جائے، ورنہ آواز اللہ، حکم اللہ کا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا تخلیق کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، آج جو آپ نے پڑھا، سانس کا امکان حساب رکھنے والا،
ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے. جب موت کا وقت آ گیا نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے. قرآن شریف چیلنج فرما رہا ہے کہ پھر تم اپنے جھاڑ پھونک کرنے والے بلا کر لے آنا اور دیکھنا کہ شاید وہ روح روک سکتے ہو. جب ہم روح نکالنے بھیج دیتے ہیں کسی کو, کوئی روکنے والا پھر اسے تمہیں ملتا ہے کہ اس کو روح کو نکالنے کے عمل کو روک دے. ہم نکال کر لے جاتے ہیں. اور جب ہم جان پھونک دیتے ہیں تو کوئی اس کو روک کر دکھائے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہ جب میں کہہ دیتا ہوں تو ہو جاتا ہے. سیدہ مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں, میں جانتی نہیں. یہی الفاظ حضرت سارہ فرما رہی ہیں, حضرت ابراہیم کی بیگم, کہ میں بوڑھی بانج بڑھیا میرے یہاں اولاد ہوگی. ابراہیم میرے شوہر تو ان کی تو ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی. وہی فرمان جب وہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہی فرمان پھر قرآن شریف میں حضرت زکریا علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے یہاں بیٹا ہو. میں کہا میں اس عمر میں اور میری بیوی تو بانج ہے. پھر وہی فرمان کہ اگر وہ کہہ دے تو پھر ہو جاتا ہے. پھر اس میں کچھ دیر نہیں. یعنی تخلیق کرنے والا اور موت دینے والا, ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. انسان کے ارادوں میں حائل. جب تم 3 ہو تو چوتھا وہ, 4 ہو تو 5واں وہ. تمہاری سرگوشی سننے والا آج بڑا اعلانیہ ہو تو ادھر آ جائے, آگے کھلے کھلے بیٹھ جائیں. اعلانیہ بات کرو یا سرگوشی کرو, سارے کا سارا سن لینے والا, ساری بات جان لینے والا. پھر وہی بات وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. تمہاری مرضی منشا, تمہارا ارادہ, یہ تمہارا نہیں ہوتا, یہ اللہ کا ہوتا ہے. اس پہ بہت سارے جو علماء, مولانا حضرات, عالم دین, اسکالرز, موٹیویشنل اسپیکرز جب بات کریں گے تو پھر وہ یہی کریں گے کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھا ہے کہ وہ کیا استعمال کرتا ہے, اس کا رجحان کس طرف جاتا ہے. میں یہی سوال کرتا ہوں کہ اتنی آیتیں قرآن شریف میں اگر ہیں تو پھر اختیار کس طرح استعمال کرتا ہے, کس طرح, کس چیز میں اس کا اختیار دیا گیا, یہ بتا دیں آپ. جسے اپنی زندگی کا نہیں پتا, جسے اپنے مرنے کا نہیں پتا, جسے اپنی سانس کی گنتی نہیں پتا, جس کا ارادہ اپنا نہیں, جس کا خیال اپنا نہیں, جو توبہ تب کرتا ہے جب ربنا ظلمنا انفسنا قرآن شریف میں آسمان سے نازل ہو, خود اللہ ہی سکھا دے تو سیکھ جائے. ورنہ فبما اغویتنی کہے شیطان کی طرح. دونوں جملے قرآن شریف میں. شیطان نے بہکایا آدم علیہ السلام کو, ایک کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھا دیے. تم کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے اسے معاف کر دیا. ہم نے آدم کو یہ کلمات سکھائے, تم یہ الفاظ کہو, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. اگر آدم علیہ السلام یہ الفاظ نہ کہتے تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ کرتا؟ آپ مجھے یہ سمجھائیں. اس نے ارادہ فرما لیا تھا جب معاف ہی کرنے کا. الفاظ ہوتے نہ ہوتے, ارادہ ہی پختہ تھا, معاف ہی ہوتا. آدم علیہ السلام اگر جنت میں, جنت کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز جائز, ہر چیز حلال, ہر چیز ٹھیک, غلطی کا کوئی شائبہ نہیں, غلطی کا کوئی امکان نہیں, یا غلطی کا امکان ہے جنت میں. اب جب خدا نہ خواستہ ہم سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے اور پتہ نہیں وہاں کیا کریں گے جا کے, جب سب کے پاس پورا اختیار ہوگا اور سب کے سب ہی چلے جائیں گے, تو جو ماحول وہاں ہوگا وہ تو الگ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. جب ہر ایک کے پاس حور مقصورات فی الخیام بھی ہوگی اور جامع طہور بھی چھلک رہے ہو, تو وہ ایک جو ماحول ہوگا وہ ایک الگ بات ہے, اس کو تو بعد میں ہی ڈسکس کریں. تو آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں, کیا آپ کی کوئی غلطی کا شائبہ وہاں موجود ہوگا ابھی جنت میں جب جائیں گے؟ کیا غلطی کا امکان ہے؟ کوئی چیز غلط ہے جنت میں؟ کوئی چیز ممنوع ہے؟ یہ نہیں کرنا بھائی, یہ جنت میں ہم یہ والا تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے. تو کہیں گے لو جی پھر وہی پابندی لگا دی آپ نے, یہ تو جنت پھر ناکافی ہے, یہ پوری جنت نہیں ہے. یا تو پوری دو یا پھر ہمیں وہیں لے چلو, یہاں تو ویسے ہی چائے رس پل رہا ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں, دیکھے تو وہاں چڑھی ہو زیادہ لوگ ہیں جہنم والی سائڈ. گزارش یہ, جنت کی تعریف مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ آپ کلی طور پہ با اختیار نہ ہو جائیں اور کلی طور پہ ہر چیز جائز حلال نہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جنت میں ناجائز رکھی, ولا تقربا هذه الشجرہ. یہ کیا ہے؟ وہی چیز. اگر اس شجر کے پاس گئے, قرآن شریف اس کا جواب دے رہا ہے, اگر اس شجر کا پھل کھا لیا تو پھر تمہاری بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی,
प्यास कभी खत्म नहीं होगी, बरहनगी कभी खत्म नहीं होगी। ये हम तुम्हें पहले देकर भेज रहे हैं कि तुम्हें बरहनगी का कोई खदशा नहीं, तुम्हें भूख का कोई खौफ नहीं, कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, गर्मी सर्दी से इल्लत से ना बिल्कुल तुम नाशना हो, तुम्हें कुछ परवाह नहीं। लेकिन अगर इस फल का दरख्त का फल खा लिया फिर तुम्हारी इल्लतें गिल्लतें ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन ये ख्याल भी पैदा करना और ये उकसाया जाना कि शैतान चला जाए जन्नत में, है जी कि नहीं किया था, बाहर से ही उकसा रहा था। क्यों जी, बाहर जन्नत में गया होगा, शायद आदम अलैहिस्सलाम को उकसाने बहकाने गया होगा, तो शैतान जन्नत में जा सकता, पता नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, ये फिर बाद में एक रोला पड़ता है। तो गुजारिश ये है कि फिर पाबंदी किस बात की, जब हुआ तो अल्लाह की मर्जी, उसकी मर्जी से ही फिर अल्लाह ताला ने ही माफ किया, अपने ही अल्फाज सिखाए और शैतान को नहीं सिखाए, शैतान को तौबा की तरगीब नहीं दी। शैतान ने ये सवाल किया अल्लाह ताला से कुरान शरीफ में, मुझे बहकाने वाला कौन था? मैंने तो आदम को बहकाया, मुझे बहकाने वाला कौन था? आपके मैं तो जानता हूँ आदम तो अभी काका है, बिल्कुल जुमा 8 दिन इसकी पैदाइश है, ये तो बच्चा है हमारा। मैं तो लाखों करोड़ों साल से आपको जानता हूँ, आपकी ताकत से आगे तो कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ही जानता हूँ, मैं तो आपके मुकाबिल कुछ नहीं। आपकी मर्जी मंशा के अलावा होता क्या है? और आपकी जन्नत में होता, मेरी मर्जी चलती है आपकी जन्नत में, खुदा की जन्नत में शैतान की मर्जी, इम्कान है इस बात का। तो मैंने तो आदम को बहकाया, मुझे किसने बहकाया? मुझे किसने बहकाया? फबिमा अगवैतनी, दोनों ही कलमे जहां से रब्बना ज़लमना अनफुसना नाजिल हो रहा है, वहीं से फबिमा अगवैतनी नाजिल हो रहा है। ये कहना भी शैतान का अल्लाह की जानिब से था, और फिर अल्लाह ताला का उसको मरदूद करार देना कि तू लानती है मेरा, हमेशा ही तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे, अब उतर जाओ दुनिया में नीचे और करो अपनी, मैं इसको नियाबत दे चुका, मैं इसे माफ करके भेज रहा हूँ और अपनी नियाबत दे रहा हूँ। ये अलग बात है कि इसके बच्चे जाते ही फिर फसाद करेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेगा, वही बात फरिश्तों वाली आ जाएगी कि ये तो फसाद करेगा दुनिया, तो करेंगे भी सही, फिर मैं बदल दूंगा नियाबत में, फिर मैं नूह अलैहिस्सलाम के हवाले करूंगा, 950 साल उसको दे दूंगा, फिर कौम तबाह कर दूंगा सारी, फिर उसकी औलाद को कहूंगा अच्छे अच्छे निकाल लो, अच्छे अच्छे निकाल के कश्ती में डाल लेगा, अपने बच्चे पहले, फिर कुछ और लोग भी कौम के जिनसे आगे नस्लें चलेंगी, कि ये अच्छे अच्छे हैं, उन्हीं अच्छों में फिर बहुत बुरे पैदा हो जाएंगे, नमरूद भी पैदा हो जाएगा, फिरौन भी पैदा हो जाएगा, शद्दाद भी पैदा हो जाएगा, हामान भी पैदा हो जाएगा, सामरी भी पैदा हो जाएगा, अबू लहब भी पैदा हो जाएगा। अभी कुछ नाम है जो मैं बताना चाहता हूँ लंबी लिस्ट है, वो आगे आजकल भी है, कुछ नजदीक दाएं में फिर रहे हैं, किसी के तो आटे के पैकेट पे भी निशान मतलब मशहूर है कुछ, क्या कहा जाए, करतूतों पे बात है, मैं करैक्टर पे बात है, वो करतूत, हमने फार्मूला पढ़ना कुरान शरीफ, आप जब पूरा कुरान शरीफ पढ़ेंगे, अगर तो आप एक आलिम दीन हैं तो आप वही बात करेंगे कि इंसान को इख्तियार दिया गया है कि जी वो नेकी का रास्ता इख्तियार करे, बुराई के रास्ते को छोड़ दे, नेकी करेगा जन्नत में जाएगा, बुराई करेगा दोज़ख में जाएगा। बंदगाने खुदा का बुनियादी एक ही इत्तेफाक इस बात पर नहीं है किसी और से, बंदा खुदा बहादुर होकर दलेर होकर एक ही बात करता है कि हम सारा ही इख्तियार अल्लाह का जानते हैं, हम आधा शैतान का और आधा भगवान का नहीं जानते। जिसने कुल इख्तियार अल्लाह को न दिया, कुल इख्तियार अल्लाह का न जाना, कादिर कदीर ही ना माना, हर चीज का मुहीत ना माना, फिर उसने माना क्या है, फिर तो वो दो कौमों का सरदार है, दो कौमों का पलड़े में पड़ा हुआ है, एक तरफ शैतान है, एक तरफ भगवान, एक तरफ खुदा की ताकत, एक तरफ शैतान की ताकत, ये तो दो ताकतों को मारना है। इससे अदना शिर्क होगा कैसे, इससे ज्यादा शिर्क होगा कैसे कि अल्लाह का मुकाबिल मत बनाना। कुरान शरीफ में कितनी जगह है, देखो शिर्क मत करना, इसको मैं नहीं बख्शूंगा, बाकी सारा बख्शूंगा। वो बछड़े को खुदा बना लिया जब इन्होंने, कुरान शरीफ में जिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम वाला, सामरी ने बछड़े को खुदा बना लिया, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया फिर माफ कर दिया हमने। इन्होंने जो शिर्क किया था ना, शिर्क किया था, बछड़े को खुदा बना लेना शिर्क था, फिर माफ कर दिया अल्लाह ताला ने। अब गुजारिश ये है कि उस शिर्क को तो माफ कर दिया, अभी तो लिखा है कि हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे,
تو یہ کسی اور درجے کا شرک ہے، کسی اور مرتبے کا شرک ہے، جو ہمارے حضور بنور پیر و مرشد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، نہ خدا بننا نہ رسول بننا، اصل شرک یہی سمجھاتے ہیں کہ نہ خدا بننا نہ رسول بننا، اور ہر آدمی اس کام پہ لگا ہوا ہے، نیکی بدی کے فیصلے، فلانا دوستی، فلانا جنتی، فلانا ٹھیک، فلانا غلط، یہ بننا ہے خدا، اور نئے حرام حلال پیدا کرنا، نئے جائز ناجائز پیدا کرنا، نئے فرائض نوافل سنت پیدا کرنا، یہ ہے رسول بننا، نئی شریعت لے آنا، یہ رسول بننا ہے۔ تواتر سے، پوری توجہ سے، پورا دھیان لگا کر، پوری محنت کے ساتھ اسی پر کام کیا اس قوم نے۔ ہمہ وقت یہ تھوڑی دیر کے لیے خدا بن جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد رسول بن جاتے ہیں، پھر خدا پھر رسول، اپنی مرضی سے یہ موڈ چینج کرتے ہیں، یہی شرک ہے۔ تو صوفیاء کرام تو ڈرتے نہیں کسی سے، ایک ہی فرمان جاری کرتے ہیں کہ اس کی مرضی منشا قرآن میں لا محالہ آپ کو ثابت کرنی ہوتی، ثابت ہی ہے، آپ پہ لازم ہی آ جاتی ہے۔ جو نہ مانے، ہاں جی، وہ تو اس کے نصیب ہے نا، وہ اس کو شوگر کوٹ کرتا رہے کہ نہیں، اگر میں نے سارا اختیار کل اللہ تعالیٰ کا مان لیا اور تقدیر کے اوپر ہی پوری درس دے دیا تو پھر مجھے تو برائی بھی اللہ تعالیٰ پہ منسوب کرنی پڑ جائے گی، تو یہ میں کر نہیں سکتا۔ وہ اپنے لاجکس لے کر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جب آپ پڑھیں گے، سوانح عمری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنی چاہیے جہاں سے بھی ملے، لیکن ڈر ڈر کے پڑھنی چاہیے۔ وہ تو تتر بٹیر بہت آج کل لکھنے والے بیٹھے ہیں، جو ویلا ہے اس نے وہ کتابیں لکھ ڈالی ہے، اور پیچھے بھی اسی طرح کے کچھ ویلے یقیناً تھے جن کے یہ پوروج، ان کے پوروج یہ تھے تو یہ سکسیسر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بھی ویلے تھے، اس کا مطلب انہوں نے بھی بہت سارا کچھ لکھا ہے ایسے کہ وضو کرتے وقت اگر ناک میں پانی، ناک کی نرم ہڈی تک نہ جائے تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نہیں شاہ صاحب، یہ مسئلہ ہے نہیں، ہو جاتا ہے نہیں ہوتا تو ہڈی تک نقصیر آ جاتی ہے۔ پھر مقصد قرآن کا بات، قرآن شریف کی بات ہے، وہ ناک کا ذکر نہیں کر رہا، ناک کا ذکر ہی نہیں کر رہا، وہ تو سنت میں بیان ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ شرط ہی نہیں بنا رہا کہ تمہارا وضو ہوگا یا نہیں، لیکن اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس پہ کتابیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ ہی بخشا، میں گزارش اسی لیے کرتا ہوں کہ تمام اختیار کل اگر آپ اللہ کو دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے، آپ شیطان کو بھی اختیار دیتے کہ جی وہ بہکاتا ہے، وہ بھٹکاتا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، انسان کا اختیار مرضی، پھر آپ مانتے کیا؟ پھر آپ مانتے کیا؟ آپ کہتے ہیں متعدد طاقتیں ہیں، بہت ساری، اس میں سے ایک طاقت اللہ ہے، پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں چلو بڑی ہے لیکن باقی طاقتیں ہیں، پھر آپ مانتے کیا ہیں؟ پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ پھر آپ جانتے کیا؟ بندہ خدا کا مشرب یہیں سے بدلتا ہے، ملاحیت سے تبدیل ہوتا ہے، فرق اسی بات پر آ جاتا ہے۔ اب آپ جب اختیار کل مان کر بالکل ہینڈز اپ کر کے پھر کوئی عبادت کی طرف جائیں گے، اس کا معاملہ یہ الگ ہوگا، اس کا معاملہ الگ ہو جائے گا، وہ کچھ اور ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ انسان کا اختیار، شیطان کا اختیار، زید بکر کا اختیار مانتے رہیں گے تو بس پھر مخمسے سے ختم نہیں ہوں گے، سوال ہی سوال پیدا ہوں گے۔ کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟